Aside, we are here today. We made it a practice in PID over the last year so that we will celebrate Pakistanis who have achieved something and have left us with a legacy of achievement. So we are here today to celebrate Tasneem Siddiqui. I think everybody knows Tasneem Siddiqui, but we've got a very good panel to tell us more about Tasneem Siddiqui. But let me just say, Tasneem Siddiqui was a very well-known social philanthropist. He was a top civil servant, of course, and he went through a phase of the civil service career, but later he turned to philanthropy. He set up the famous project Khuda Ki Basti, slum rehabilitation, and in Karachi and then Hyderabad. He has been working in Katchi Abadis for a long time. He was an inspirational leader on the same level as Aga Khan and Shoaib Sultan. He was a very prolific speaker, writer, and very well known for all that he did. We at PID, because we are associated with social science, with all aspects of development policy and all aspects of social and public policy, we would celebrate a person like Tasneem Siddiqui. We would want him to be well remembered. So for that reason, we want to hold a memorial meeting for him. We've got great speakers today. We've got Arif Hassan Saab. Arif Hassan Saab, again, is a wonderful person who has been associated with the Karachi Urban Activity Center. Arif Hassan is probably, in fact, not probably, is the foremost thinker on urban affairs in Pakistan. All of us have learned from him. We are all his students. We've all been motivated by Arif Saab's writings, Arif Saab's research. So Arif Saab, I'll ask you to lead the discussion and we'll take it from there. Arif Saab, please. Arif Saab, I can't hear you. Thank you very much, Nadeem Saab, for having invited me for this memorial on a very close friend with whom I have worked for many, many years. I'll talk about Tasneem and my association with him and with Khuda Ki Basti, because I think, sorry, there's some problem here. Yeah, and yeah, so I have a long association with him. My first association with him was in the early 80s and late 70s. And that was because he was a friend of my brother-in-law, Fateh Ali Khan, and I used to meet him at Fateh house. But those were social meetings. They were not professional meetings. But however, in I think it was 87, my report on the development of fringe areas in Karachi was published, where I described how Katchi Abadis are made, who does what, role of the middlemen, role of various other actors in the drama. And so I gave that in great detail. That publication is available on my web. After that publication, a few months after that publication, Tasneem came to me. And he said, "Ye maine padha. ये बताएं ये हुकूमत क्यों नहीं कर सकती जो काम दलाल करता है." So I gave him the reasons that I thought why the government could not do it. And he said, "No,
If the government can do it, then the problem of housing in Pakistan can be solved. And I'm going to see how the government can do it. So Tasneem then disappeared for another few months, and he turned up with an elaborate plan of how the government could take on the role of the Dalal and deliver homes, land, housing, credit to poor families, and how it could take steps to limit or eliminate speculation, which had been the biggest problem uh, in many housing schemes meant for the poor. And it was quite impressive. He had thought of everything. And then I said to him, but Tasim, how on earth are you going to get land for this scheme? He laughed. He said, मेरे इख्तियार में है, मैं एचडीए का चेयरमैन हूँ, वो डीजी हूँ, मैं ज़मीन दे सकता हूँ. मैं कहा मगर आपको तो इजाज़त चाहिए अपने सेक्रेटरी की. तो कहने लगे कहीं भी नहीं लिखा मेरे ओहदे की डिटेल में कि मुझे सेक्रेटरी की इजाज़त चाहिए. And that is how Khuda Ki Basti began. And he did a lot of experimentation and very innovative experimentation on how speculation, which was a very big problem, could be controlled. And it was successful. I'm sure other people will describe what Khuda Ki Basti was, so I won't go into great detail. But simply speaking, it was land for which a small deposit had to be paid by the person who came to live there. And installments, he was to pay the rest of the cost of land. And the development of infrastructure had to be done on the lines of the Orangi Pilot project. And so the cost was minimum. And Tasneem got NGOs to open schools and open health centers, etc., in the settlement. And in a period of 10 to 12 years, the settlement became a real settlement with all the facilities that a settlement requires. So this was the model. अच्छा, इसमें तसीम साहब का constant interaction था अख्तर हमीद खान के साथ. सारा वक्त उनके साथ गुजारते थे, मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत करते हुए, डेवलपमेंट पे, हाउसिंग पे. And I would like to say something that before this experiment of his, इनका हाउसिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल भी. ये जैसे काम करते रहे, ये सीखते रहे, लिटरेचर पढ़ते रहे. और सबसे बड़ी बात इनकी ये थी, he was able to pick up people who could help him. Consequently, the first evaluation of his Khuda Ki Basti was made by me. The second evaluation was made by the famous Dutch anthropologist Van der Linden. And he read these reports carefully, he identified what had been said, and he tried to overcome them. तो इस तरह से पहली खुदा की बस्ती बनी हैदराबाद में. अच्छा, अब Akhtar Hamid Khan insisted that Tasneem should become the DG of the Katchi Abadi Authority. Now, being a DG of the Katchi Abadi Authority was usually considered as a punishment for the bureaucrat. But Tasneem turned round that Katchi Abadi Authority, the Sindh Katchi Abadi Authority, which was running at a terrible loss. It was in debt. But he launched a regularization program in which the regularization process took place within the Abadi and in the evening when people had come back from home. So banks were opened in the Abadi that was to be regularized. The registrar sat in the Abadi that was to be regularized. This was in the evening. Their offices were open. And the whole regularization process, which previously was an 11 steps process, was changed to a one-step process. तो ये बहुत बड़ी तब्दीली थी और इसकी वजह से बड़ी तेज़ी से रेगुलराइजेशन शुरू हुई और पैसे आने शुरू हुए. अच्छा,
he divided this money that came, these finances, into three. One was for the administration. The other was for major infrastructure, which the community did not build, but the state had to build, such as trunk sewers and turning nalas into box trunks. And the third was for community efforts. And this, as a result of this, within a few years, the Abadi became, in Akhtar Hamid Khan's words, solvent. It did not require any loans anymore. And Tasneem stayed on over there. Now, he was not interested in leaving the Katchi Abadi Authority, although everyone told him, why are you here? You can go to the federal government, etc., etc. But he just stuck on with the Katchi Abadi Authority until he was made an officer on special duty. He, for some problems of land transfers, which were not appreciated by the provincial government of the time. But then he came back after considerable lobbying. He came back to the Katchi Abadi authorities. There is another aspect of Tasneem that I would like to point out, which usually one does not know. In Ayub Khan's time, there was a major movement against Ayub, a student movement in Karachi. And 9 Karachi student leaders were turned out of the city. उन्हें शहर बदर कर दिया गया था, वो कराची में नहीं रह सकते थे. And so these leaders started to travel all over Pakistan. And in their journeys, they came to Sakkar, where Tasneem resided. He was a resident of Sakkar, although he was born in Meerut in 1939. And Tasneem at that time, like these leaders who had come, was a member of the National Students' Federation. And so he arranged meetings for them. He arranged student gatherings where the problems of the country were discussed. And I think, I'm not sure, that Tasneem's progressive ideas and his attachment to the cause of the less advantaged Pakistanis was the product of this association with the NSF. Anyway, that's something I thought I would bring in. One or two other things. In addition to the Katchi Abadi directorates being a DG of the Katchi Abadi directorate, he had a very strong link with the OPP. He was a member of the board of the Research and Training Institute. He was a member of the Urangi Charitable Trust. He still is. And he contributed in a big way in determining the policies of both these institutions, and had a very close relationship with the OPP family. Then we brought out a number of publications, and he brought out a number of publications on his project, and the project became very famous internationally. And because it became famous internationally, it came up for the Aga Khan Award for Architecture. And I was privileged to be a member of the jury that gave him that award. And the award was given not for architectural excellence, but it was given for the concept through which poor people could acquire land in a hostile environment. Then this was followed up by the Magsaysay Award. The Magsaysay Award, again, was not about Khuda Ki Basti alone. It was more about a bureaucrat who spoke to people, established contacts, was conversant with their problems, and gave the solving of those problems preference
over his own career. So that was the real reason for the Magsaysay Award that Tasneem won. Now, my organization, the Urban Resource Center, had a lot to do with Tasneem because we picked his brain on many of the conflicts that we were engaged in. So that was a very close relationship. We were together on many panels, on many housing and sanitation policies, and worked together. His loss is an enormous loss in other ways as well, because while he was DG, he had Hyderabad Development Authority. He took a keen interest in the city's built heritage, in the city's culture, which he promoted. It's a great loss, and one feels this loss even more because Tasneem was well when he died. مرنے سے پہلے چند دن پہلے میری بہت لمبی ملاقات ہوئی تھی ان سے. بیٹھ کے باتیں کرتے رہے تھے, پلان بناتے رہے تھے کہ آگے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے خدا کی بستی کو. But a few days later he just died suddenly. تو بہت یادیں ہیں ان سے منسلک, اور کراچی کی جسے ہم آج سول سوسائٹی کہتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی لاس ہے. اور ان کا جو کام ہے میرے خیال میں اس کو آگے لے کے چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے صحیح معنوں میں, کیونکہ کام بدلتا رہتا ہے, وہ آبادی بھی تبدیل ہو رہی ہے, تقاضے بھی لوگوں کے بدل رہے ہیں, ایسپریشنز بھی بدل رہے ہیں. تو اس کی باقاعدگی سے ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے. اس ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے ہی سے اور تبدیلی کی نشاندہی کے ذریعے ہی سے یہ پروجیکٹ آگے چل کے زندہ رہے گا. وہ ویسے بہت مایوس تھے کہ حکومت کی طرف سے انہیں کوئی زمین نہیں دی گئی, حالانکہ وہ زمین کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے. بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا, اور یہی چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Arif sir. Thank you for your time. Before going forward to Rashid Saab, who was with him, with Tasneem Saab till his last day, let's hear from Raza Ali, who was also a vice chairman of Saiban. Sir, if you please give him some time. Raza Ali sir. I guess Raza Ali sab cannot hear us. Rashid sab, if you please come forward. Yeah, thank you very much. پہلی بات تو شکریہ آپ کا کہ پائٹ کا اور آپ کا کہ آپ نے تسنیم احمد صدیقی صاحب کی یاد میں یہ میموریل رکھا ویبینار. اور ہمارے استاد اور عارف حسن نے ابھی جو باتیں کی ہیں تسنیم صدیقی صاحب کے بارے میں, تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک پوری ہسٹری جو ہے ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے اور جو چیزیں بنیادی چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں. بہرحال میں کچھ مزید ایڈ کروں گا, کیونکہ ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات تسنیم احمد صدیقی صاحب کے ساتھ اکٹھے ہی ہوئی تھی. اور 1998 میں پنجاب گورنمنٹ نے, شہباز شریف نے ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب کو انوائٹ کیا تھا پنجاب میں کہ وہ اپنا جو پروگرام ہے اسے پنجاب میں ریپلیکیٹ کریں. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب تشریف لائے لاہور, اور تسنیم صدیقی صاحب اور عارف حسن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. تو میری پہلی ملاقات ان لوگوں سے وہاں پہ ہوئی, اور اس کے بعد سے پھر ایک سلسلہ ہے جو پچھلے تقریباً 98 سے آپ دیکھ لیں 2022 آ گیا ہے. تو یہ تقریباً کوئی 22 سال یا 24 سال بنتے ہیں.
تو یہ سارا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ جو سبق ڈاکٹر اختر حمید خان نے پڑھائے تھے، سکھائے تھے، ان کو پنجاب میں بھی ریپلیکیٹ کریں۔ تو تسنیم صدیقی صاحب چونکہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی کے اس وقت ڈائریکٹر جنرل بھی تھے، آئی واز ورکنگ ان ڈائریکٹریٹ جنرل آف کچی آبادیز ان پنجاب، سو ہی واز انسپریشن فار می، کیونکہ ان کا جو سٹائل تھا کام کرنے کا، ان کی جو اپروچ تھی وہ بہت زبردست تھی، خاص طور پہ ہم پنجاب میں کام کرنے والے جو ادارہ تھا کچی آبادیز کا، اس کے لیے۔ کیونکہ تسنیم صدیقی میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے ہاں جو پنجاب میں کوئی بیوروکریٹ ڈائریکٹر جنرل کچی آبادی لگتا تھا تو وہ ایسے فیل کرتا تھا جیسے اس کو کوئی سزا مل گئی ہے کہ اسے ڈائریکٹر جنرل کچی آبادی بنا دیا گیا۔ اور تسنیم صدیقی صاحب واز ان گریڈ 22 ایٹ دیٹ ٹائم، ہی واز اے سینئر سول بیوروکریٹ، بٹ ہی واز ہیپیلی ورکنگ ایز ڈائریکٹر جنرل سندھ کچی آبادی اتھارٹی۔ تو یہ چیز میرے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ وہ تھی کہ یہ کیسا بندہ ہے، کیسی سوچ ہے، یا کیا اس کی اپروچ ہے کہ جو اتنے شوق سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور سندھ کچی آبادی اتھارٹی جو تھی اس کا ریمارکیبل کام ہے، آپ کو اندازہ ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی تسنیم احمد صدیقی صاحب کے آنے سے پہلے بالکل ایک ڈیڈ آرگنائزیشن تھی، گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی، بٹ اٹ واز اے ڈیڈ آرگنائزیشن۔ کوئی اس کی کام پروگرس ایسی نہیں تھی کہ جو اچھی ہو اور وہ کوئی ڈلیور کر پا رہی ہو۔ لیکن تسنیم احمد صدیقی صاحب کے پیریڈ میں سندھ کچی آبادی اتھارٹی نے بہت ڈلیور کیا، اور اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا کہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی گورنمنٹ ادارہ ہونے کے باوجود، ایک اتھارٹی ہونے کے باوجود، وہ 100% ریسورسز خود جنریٹ کر رہی تھی، یعنی کچی آبادیوں کے لوگوں سے ہی پیسے کلیکٹ کر کے کاسٹ آف لینڈ بھی گورنمنٹ کو پے کی جاتی تھی، کچی آبادیوں کی ڈیولپمنٹ بھی کی جاتی تھی، اور انہیں ریگولرائز بھی کیا جاتا تھا، لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی دیے جاتے تھے۔ تو بہت شاندار کام ہے، اس پر جتنی دیر گفتگو کی جا سکتی ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے ہم سب ظاہر ہے کہ ٹائم کی لمیٹیشنز ہیں، میں مختصر امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ان پر بات کروں گا۔ کائنڈلی مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ ٹائم کتنا ہے تاکہ میں اس کے حساب سے اپنی بات کو ختم کروں۔ سر اب بات کریں، نو پرابلم، یہ بات کریں۔ ہاں ٹھیک 10 منٹس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ تو تسنیم صدیقی صاحب کا جس طرح میں نے کہا کہ 24 سال کا ایک سفر ہے، تو اسے ظاہر ہے کہ 10-15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ان پہ بات کر سکوں۔ لیکن سندھ کچی آبادی اتھارٹی کا کام جو تھا، پھر 99 میں ہی مشرف رجیم آ گئی، اور مشرف رجیم کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی ایک کام کچھ اور جہاں کام کیے وہاں کچی آبادیز کو بھی انہوں نے ٹیک اپ کیا۔ عمر اصغر خان صاحب اس وقت اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے، تو جو ان کے ایک منسٹر تھے، تو ایک کمیٹی بنی ٹو ریویو دی کچی آبادی پالیسی اینڈ آل دیٹ۔ اس کچی آبادی پالیسی کا جو ریویو تھا، اس میں تسنیم احمد صدیقی صاحب کو چیئرمین بنایا گیا۔ آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ کمیٹی، تو اس پنجاب کی طرف سے۔ تو اس کمیٹی میں ہم نے رضا علی صاحب نے اور تسنیم صدیقی صاحب نے، ہم نے سب نے مل کر اس میں کافی کام کیا۔ وہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے وہ آج بھی اویلیبل ہے، پالیسی گائیڈ لائنز آن کچی آبادیز۔ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ۔ اگر کچی آبادیز پہ آج بھی کوئی کام اگر کرنا چاہیں تو اس پالیسی ڈاکومنٹ میں کافی کچھ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ انہی دنوں شہباز شریف صاحب کو 98 میں، ابھی مشرف کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں ڈاکٹر اختر حمید خان سے تعارف ہوا تو انہوں نے ریکویسٹ کی، اسی طرح انہوں نے تسنیم احمد صدیقی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے حیدرآباد میں خدا کی بستی، اسے پنجاب میں ریپلیکیٹ کیا جائے۔ سو فار دیٹ پرپز فرام پنجاب there was a delegation, Director General Kachi Abadis Punjab, Director General Housing and me, we visited خدا کی بستی حیدرآباد۔ اور ہم نے اس وقت کراچی کی خدا کی بستی شروع نہیں ہوئی تھی، تو حیدرآباد کا جب پروجیکٹ ہم نے دیکھا تو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند آیا، اور میں نے کہا یار this is the actually solution for for the low income people who do not afford to have house۔ اور کچی آبادیوں کو روکنے کا بھی یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچی آبادیوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو خیر ہم نے آ کے یہاں پہ ریکمنڈیشنز دیں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو بھی ایک تو شہباز شریف کی گورنمنٹ جا چکی تھی 98 میں، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے ہاں جو
آپ کو پتہ ہے ریڈ ٹیپزم ہے اور بیوروکریسی ہے, کیونکہ وی نیڈ ٹو ہیو لینڈ, اسٹیٹ لینڈ فار دیٹ پرپز. تو پنجاب میں بورڈ آف ریونیو نے اس کو انکار کر دیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اسٹیٹ لینڈ اویلیبل نہیں ہے. حالانکہ آج تک اسٹیٹ لینڈ جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ انکروچمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے. لیکن خدا کی بستی کے لیے لینڈ جو ہے وہ اس وقت بورڈ آف ریونیو نے نہیں دی. تو پھر ہم نے ایک, تسنیم صاحب کا بھی تھا شوق, میرا بھی شوق تھا کہ سندھ میں اور کراچی میں تو خدا کی بستی بن گئی ہے, لیکن پنجاب میں یا اسلام آباد میں بھی بنے. تو سم آف یو نو کہ خدا کی بستی اسلام آباد کے لیے بھی تسنیم صدیقی صاحب نے ایک کوشش کی تھی, وہاں پہ موزہ تمام موریہ میں کوئی جگہ بھی پرچیز کرنے کی کوشش کی تھی, بلکہ پرچیز کر بھی لی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ پروجیکٹ بھی تھرو نہیں ہو سکا ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنس. آج تک ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن لاہور میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا 2004 میں, اور ہم نے کالا شاہ کاکو کے نزدیک خدا کی بستی جو ہے وہ شروع کی تھی اس وقت 2004 میں, اور الحمدللہ اس کو ہم تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں. خدا کی بستی پنجاب کا پہلا پروجیکٹ جو ہے خدا کی بستی کا, وہ اس وقت کالا شاہ کاکو میں موجود ہے. آپ لوگ کبھی بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور وہ سارا کا سارا جو کام تھا وہ ظاہر ہے کہ تسنیم احمد صدیقی صاحب کی نگرانی میں, ان کی سرپرستی میں, ان کی ٹریننگ میں ہوا. ہم نے یہاں سے اس کو سپورٹ کیا, اور اس وقت وہ ایک ریمارکیبل, ایک بیوٹیفل ہاؤسنگ جو کہ 100% سیلف ہیلپ بیسس پہ, لوگوں نے گھر بھی اپنے خود بنائے ہیں, لوگوں نے پوری کی بس اسکیم بھی ڈیولپ کی ہے وہاں پہ, تو آلموسٹ 20 ایکڑ کے اوپر وہ اسکیم ہے. تو خیر یہ تو سارے جو کام تھے. تسنیم احمد صدیقی صاحب کا ایک کام یہ تھا کہ جس طرح عارف صاحب نے بھی کہا کہ وہ گورنمنٹ سے مایوس تھے, لیکن وہ مایوس کبھی ہو جاتے تھے لیکن پھر پر امید ہو جاتے تھے. اور وہ ایک بات ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ حافظ صاحب, ہم نے اذان دیتے رہنا ہے, نماز پڑھنے کو آئے یا نہ آئے, ہم نے اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچاتے رہنا ہے. تو چنانچہ ہم یہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ہے, اس کی ٹاسک فورس میں بھی ہم شامل ہیں. اس سے پہلے جو جتنی بھی لو انکم ہاؤسنگ ٹاسک فورس رہی ہیں ان میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے, اور ہم اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. جو پالیسی میکرز ہیں, جو کیا لیں کہ پولیٹیشینز ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو آئیڈیا ہے یہ ہوم گرون آئیڈیا ہے خدا کی بستی کا, اور یہ بہت شاندار آئیڈیا ہے. یہ مطلب ہے کہ لٹریچر, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ لٹریچر میں بھی موجود ہے, اکیڈیمیا میں بھی موجود ہے. لیکن جب بھی یہاں پر ہمارے پلانرز بیٹھتے ہیں, یا جب بھی ہمارے پالیسی میکرز بیٹھتے ہیں, بیوروکریٹ بیٹھتے ہیں, پولیٹیشین بیٹھتے ہیں, تو پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس آئیڈیاز کو اپناتے نہیں ہیں. حالانکہ نیشنل ہاؤسنگ پالیسی جو ہے اس کا بھی یہ پارٹ ہے جو انکریمنٹل ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں, لوگوں کے اپنے مفادات ہیں, اور وہ انہیں لگتا ہے کہ یار یہ اگر کام ہو جائے گا تو پھر ہمارے مفادات کا کیا بنے گا. پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو سارا کام سیلف ہیلپ پہ ہو جائے گا. تو لیکن یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ انکریمنٹل ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ایسا ہے کہ آج بھی اگر آپ لو انکم ہاؤسنگ کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں, اور اس کی بیس پہ کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں جو آئندہ فیوچر میں پاکستان میں کام آ سکے. کتنے گورنمنٹ کے پروگرام آپ اسٹارٹنگ فرام جنیجو اینڈ آل دیٹ آپ دیکھ لیں. نواز شریف کا اپنا گھر اسکیم, اس کے بعد شہباز شریف کا آشیانہ ہاؤسنگ پروگرام, اس کے بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام. دیر آر نمبر آف گورنمنٹ پروگرامس جو کہ ڈلیور نہیں کر پائے آج تک. ہمارے دعوے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ہم ڈلیور نہیں کرتے. تو یہ تسنیم احمد صدیقی صاحب کا جو کام ہے یہ بہت شاندار کام ہے, اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم کوشش کریں گے, ہم جو نسل ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے, ہماری پوری ٹیم ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں, اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تسنیم صاحب کی شخصیت جو ہے وہ یہ تو ایک پہلو ہے کہ جو انہوں نے کچی آبادیز اور ہاؤسنگ پہ کام کیا یا لو انکم ہاؤسنگ پہ کام کیا. تسنیم صاحب لکھتے بھی تھے. تسنیم صاحب نے صرف یہ نہیں, اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ, ان کا سارا ٹائم تھا جو ڈیڈیکیشن تھی ان کی فار دا لو انکم پیپل, چاہے وہ ہاؤسنگ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اس کو مطلب بہت سارے کام وہ کر رہے تھے. اور سب سے بڑی بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنی میں سمجھتا ہوں بڑی لکی وہ آدمی تھے کہ وہ ہمارے یہاں بزرگ ایک دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ چلتے پھرتے موت دینا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں. آخری 4 گھنٹے بھی تقریباً جو انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی ہے کراچی میں, وہ سائبان اور رنگی پائلٹ پروجیکٹ کے بھی وہ چیئرمین تھے, تو اس میں اسی حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں
اس کے بعد وہ اٹھ کے گئے ہیں صاحبان کا آفس میں تھوڑا سا وقت گزارا ہے, اس کے بعد گھر گئے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاندار لوگ تھے کہ جنہوں نے شاندار زندگی بھی گزاری اور شاندار موت بھی پائی. مرنا تو ہر ایک نے ہے, جانا تو سب نے اس دنیا سے, لیکن ایسے لوگ مثالی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی. بہت شکریہ. Thank you, Rashid Saab. It was very wonderful to hear from you. رضا صاحب is back. میں نے انہیں فون کیا تھا, میرا خیال ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا اس وقت. رضا صاحب اگر پلیز, یو آر وائس چیئرمین آف سائبان, اسٹل از, اگر پلیز آپ تھوڑا سا ایڈ کر دیں اس کے اندر. تھینک یو. جی شکریہ بہت بہت. آپ نے بہت تفصیل سے عارف سے سن لی, اور حافظ راشد صاحب نے بھی کہانی کافی بتائی. اس میں ذاتی بھی نوعیت کی بات تھی, تعلقات کی, اور ٹیکنیکل بھی. بات یہ ہے کہ میری ملاقات پہلی دفعہ تسنیم صاحب سے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں ہوئی. ڈاکٹر اختر حمید خان کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہیں پہلی ملاقات ہوئی. اس کے چند ہی روز بعد, بلکہ شاید اسی روز یا اگلے روز, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ڈائریکٹر جنرل حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور وہ وہاں گئے. وہاں پر انہوں نے بلایا ہمیں, تو میں وہاں گیا. اس زمانے میں وہ یہ ڈاکٹر صاحب سے, عارف صاحب سے اور دوستوں سے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, جو انہوں نے وہاں پر جائزہ لیا حالات کا. پرٹیکولرلی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو حیدرآباد میں موسم کیونکہ ایسا ہے, تو لوگ کافی ٹیمپرری جھگی میں شہر میں رہتے تھے فٹ پاتھ کے ساتھ اور اس قسم کی چیزیں. تو وہ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں جو حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اسکیمز تھیں, ہاؤسنگ اسکیمز جنہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں, وہ واقعی اسکیم ہوتی ہے. تو ان کو دیکھا کہ وہ تو چل ہی نہیں رہی. وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے, یعنی انفراسٹرکچر, سڑکیں بنائی گئیں, سیوریج کے پائپ بچھائے گئے, اور ان میں مٹی بھری رہی ہے, مین ہولز میں چل نہیں رہے, لیکن وہاں پر لوگ نہیں رہ رہے. اسی طرح کی ایک اسکیم میں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہاں شہر میں سے لوگوں کو لے جایا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں جا کے اس علاقے کو آباد کریں, لیکن جو ٹرمز اور کنڈیشنز تھیں وہاں پر اس پلاٹ حاصل کرنے کی, وہ ان لوگوں کے لیے نامناسب تھیں. چنانچہ انہوں نے اس پر اپنا جو پہلے خیالات تھے, جو ان کے اورنگی میں ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر اختر حمید خان, عارف صاحب اور ان لوگوں سے بات چیت کے ان کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی, اور وہاں وہ انہوں نے ایک سیکٹر مخصوص کیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہاں انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اب انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں بسا دیں اور آہستہ آہستہ ان کی ضروریات وہاں پر پوری کریں, اور اس طرح کریں کہ وہ افورڈ کر سکیں. وہ ان کی جو ان کی پیسے دینے کی قوت میں اضافہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے پیسے دیں. چنانچہ وہاں لوگ لا کے بسائے گئے. کچھ موٹے موٹے اصول انہوں نے جو بنائے وہ یہ کہ بھائی آپ آئیں اور یہاں پر ایک ہم ریسیپشن سینٹر بنا لیتے ہیں, آپ اپنا سامان لے کے آ جائیں اور اس ریسیپشن سینٹر میں وہاں ٹھہریں. ہم آپ کو چند دن بعد ایک پلاٹ دے دیں گے,
اور اس پلاٹ پر پھر آپ تعمیر شروع کر دیں. ابھی کوئی پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں شروع ہوتی جب تک. پیسے کی ٹرانزیکشن جب شروع ہوتی ہے جب وہ وہاں اپنا مکان لانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ جھونپڑی ڈال دیتے ہیں, کچھ چھت ڈال لیتے ہیں. اس دوران کوئی پائپ لائن پانی کی نہیں بچھی ہوئی, کوئی سیوریج کی پائپ لائن نہیں بچھی ہوئی. ایک واٹر ٹینک ہے جہاں سے وہ پانی بھر کے لے آئیں. تو وہ بالکل اس طرح شروع ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں جھگیاں بستی ہیں, اسی اصولوں کے تحت. یہ پہلا کانسیپٹ تھا ان کا. پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتا گیا. اور لیکن جو ٹرنک انفراسٹرکچر کی نیڈز ہیں کہ پانی کی ٹنکی اور پانی لانا, وہ خرچہ انہوں نے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے کیا. بعد میں آہستہ آہستہ لوگ پیسے جمع کر کے زمین کے بھی پیسے دیتے رہے, ڈرینیج کی لائن بھی ڈلنے کے دیتے رہے. اور جب ڈرینیج لائن پڑ گئی تو اس کے بعد پانی کی پائپ لائن بچھائی گئی. اور سب کام جب کھدائی ودائی یہ وہ ہو گیا تو آخر میں سڑک کو پیو کیا گیا. تو اس طرح یہ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کا انہوں نے آغاز کیا. اور پھر اسی کانسیپٹ کو بہت سال بعد جب کراچی میں ایک زمین حاصل کر کے وہاں پر اس کو آگے چلایا گیا. ظاہر ہے کراچی میں ڈینسٹی کا ایشو بھی تھا, چنانچہ پلاٹس کا لے آؤٹ اور انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کے اصول کو آگے بڑھایا گیا. اور سیکھتے گئے جو وہ ہوتا رہا. ایک جو تسنیم صاحب کی خاص بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جیسے عارف نے کہا کہ ساتھی ایسے چنے جو اس کو آگے بڑھائیں, بلکہ انہوں نے جو لوگوں سے سیکھنے کی جو ان میں قابلیت تھی, وہ ایک خاص نہ صرف یہ کہ وہ ڈاکٹر اختر حمید خان کی باتوں سے تھی کہ طریقہ کار سے تھی, بلکہ انہوں نے خود اسے بہت آگے بڑھایا اور وہ خود بہت اچھے اسٹوڈنٹ رہے. بعد میں حافظ صاحب کہتے ہیں وہ استاد تھے, تو استاد تو بعد میں بنے, لیکن میرے خیال میں وہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ وہ his ability to learn and constantly learn, identify errors, mistakes and the path forward. یہ انہوں نے بعد میں انہوں نے ہمیں بلایا تو ایک ہمارے ساتھی تھے مسعود احمد خان, ان کے ساتھ میں گیا حیدرآباد. وہاں پر جیسے عارف نے کہا کہ وہ ہیریٹیج میں بھی انٹرسٹڈ تھے, تو بہت ساری عمارات کو انہوں نے کہا کہ ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے تاکہ پیسے ہم کہیں سے لائیں ان کی کنزرویشن کے لیے. تو وہ مختلف چیزوں میں پھر وہ انٹرسٹڈ رہے. یہی سلسلہ چلتا رہا. مجھے مڈ 80s سے زیادہ ان سے انٹریکشن رہا. بہت دنیا میں ہم کئی جگہ اکٹھے گئے, بہت ساری سرکاری کمیٹیز پہ بیٹھے اور ہم اپنا نظریہ جو ہے وہ لکھ کے پیش کر دیتے تھے. چنانچہ بہت سے ایسے پالیسی ڈاکیومنٹس گورنمنٹ کے بنے جن پہ عمل درآمد کبھی نہیں ہوا. حکومت اتنی آگے نہیں جاتی تھی کہ وہ عمل درآمد بھی شروع کر دے, لیکن ریکارڈ کر دیا گئے وہ 5 year plans کے چیپٹر میں بھی شامل کر
रजा साहब आपको आवाज आ रही है? जी साहब, रजा साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो रिजॉइन करते हैं तो फिर कंटिन्यू कर लें। ठीक ठीक ठीक। Disconnect हो गए। जी, एनीबडी एल्स, कोई और बोलेगा? शहनाज वजीरुल्लाह साहिबा थी, आई थिंक इज शहनाज हियर स्टिल? यस यस सर, ही इज हियर, शी इज हियर। शहनाज साहब हैं, शहनाज बीबी हैं? नहीं, आई थिंक वो चली गई हैं। ठीक है, नहीं है सर, है हैं? जी। बाबर मुमताज साहब से भी बात करवा रही है। जी, बाबर मुमताज, बिल्कुल, बाबर मुमताज साहब। जी आप, जी मैं हूँ यहाँ। जी जी प्लीज। हेलो, अच्छा, नहीं मैं ये सबसे पहले तो आई थिंक वेरी opportune or very good to have called such a meeting for us to pay our respects and gratitude to a person like Tasneem. Like the previous speakers, I have known and interacted with Tasneem Saab for many years, starting from about 1984 or 85, when I was advising the government of Sri Lanka on their Million Houses program. I got a message from another colleague that there was somebody in Pakistan doing something amazing. And so I went across to Hyderabad when the Khuda Ki Basti was just starting. Over the years, as I said, I kept meeting Tasneem Saab on a number of occasions. And the last one was, I think, about 3 years ago. On each occasion, he was charming and always smiling and always helpful. He never had a bad word to say for anybody. And even when he was out of favor of governments, he took this as a positive sign that he must have been doing something good rather than as a negative thing, and continued and remained with working. I think that he was also primarily responsible for putting together the 2001 housing policy for Pakistan, which I have always called as probably the best housing policy never implemented. And this is one of the sad things that has kind of, in a way, also been associated with many of the ideas. That their ideas were not ahead of their times in the sense that they were novel and positive, but they were not. They were always practical and possible, and yet never took place. About 4 or 5 years ago, I went back to Khuda Ki Basti, and that was one of my saddest moments. The Basti was more or less the same size as I had seen it some 25 years ago. It had not spread even to the adjacent areas, let alone to other cities in that sense. And I think that if anything we can do, and this sort of reflects something that Rashid Saab has also said, I think we as people who are interested in issues of housing and so on, should dedicate ourselves to the memory of Tasneem Saab by trying to take forward some of these ideas and bringing them back, because the new generations perhaps may not be aware of the work that he has done and how many possibilities he demonstrated as being open. So I thank you very much for giving me this opportunity, and I shall miss Tasneem in the future work. Thank you. Thank you, Babar Saab. I guess Raza Saab, you were disconnected. Would you say to add something, please? Raza Ali Saab, can you hear me? I guess. रजा साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। We have many other people as well. अगर कोई और ऐड करना चाहता हो, we also contacted Ishrat Hussain, but he is not well at the moment, and Akbar Zaidi as well, but he was busy, and we contacted him at the last moment.
سو کوئی اور ایڈ کچھ کرنا چاہیں گے پلیز؟ So PIDE has started to value those who we have lost and who has come. جی راشد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس عقیل صاحب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ لوگ کویسچن کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو میرا خیال ہے ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے کچھ آگے، اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی کوئی کویسچن ہو کسی کا تو آپ اگر راشد صاحب اگر کائنڈلی تھوڑا سا اس چیز پہ انلائٹن کر دیں کہ وہ جو آپ کا 2-3 مرلہز ہاؤس والا جو پلان تھا جو کہ امپلیمنٹ بھی ہوا، I heard him that plan from تسنیم صدیقی صاحب himself، وہ اگر بتا دیں کہ وہ کس طرح آپ لوگوں نے کیا تھا. وہ انہوں نے سارا اس وقت جس وقت میں اس میٹنگ میں تھا انہوں نے مجھے ہمیں نقشہ بھی دکھایا تھا اور سارا کچھ، اگر پلیز اس پہ تھوڑا سا انلائٹن کر دیں پلیز. جی میں بالکل بتاتا ہوں. Rashid sir, we are unable to hear you, sir. تھوڑا سا جس طرح ریزیڈنٹ سروسز کی راشد صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، آپ کا مائک میوٹ ہے راشد صاحب. جی 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 اب ٹھیک ہے. جی 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 جی. تو ہمارے یہاں جو سروس سائٹ اینڈ سروسز اسکیمز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بناتی ہیں، لائک CDA ہے، LDA ہے. تو ان میں جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسکیم پوری کی پوری بنا دی جاتی ہے، ڈیولپ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد اس کی پھر جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کی بیلٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پلاٹس ان لوگوں کو مل جاتے ہیں موسٹلی، اسپیشلی وہ پلاٹس بھی جو لو انکم کے لیے ریزرو ہوتے ہیں، لائک 5 مرلہ یا 3 مرلہ. تو وہ بھی پریکٹیکلی ان لوگوں کو جا کے ملتے ہیں جو کہ لو انکم نہیں ہوتے، اور وہ لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اسپیکولیٹرز اور آل دیٹ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو. کہ آج اسی وجہ سے جو لو انکم ہاؤسنگ ہے یا غریب آدمی ہے وہ مجبور ہے کہ وہ کچی وادیوں میں جائے، تو اس کے پاس ہماری اسٹیٹ نے کوئی سولوشن نہیں دیا ہے. یہ ساری کی ساری اسکیمز جو ہیں آپ کو پتہ ہے جو لینڈ کے اندر ہو رہا ہے. تو آئیڈیا یہ تھا جو انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کا کہ حیدرآباد سے اسٹارٹ کرتے ہوئے تجربہ کرتے ہوئے کراچی اور پھر لاہور، وہ یہ تھا کہ آپ ایک لینڈ لے لیں اور اس لینڈ کو صرف آپ پلان کر لیں اور چھوٹے پلاٹس بنا لیں، لائک 3 مرلہ کا پلاٹ بنا لیں، اور لوگوں کو انوائٹ کریں کہ ود فیملی اینڈ بیگیج وہ آ جائیں وہاں پہ، اور آ کر اگر وہ ضرورت مند ہیں، نیڈی ہیں، تو وہ آ کر ہمارے ریسیپشن ایریا میں رہیں. ریسیپشن ایریا سمجھ لیں کہ لاہور میں جب ہم نے کام کیا تو ہم نے کوئی 8-10 جو ہے وہ کوارٹر بنا دیے، اور ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ یہاں آ جائیں، آ کے یہاں پہ رہیں. یہ ایک ٹیمپریری شیلٹر ہے، یہ بھی آپ کو رینٹ پہ ملے گا. لائک ان لاہور ہم نے 500 روپیہ اس کا کرایہ رکھا. اب آپ نے یہاں آ کے رہنا ہے، اور رہنے کے بعد آپ کو اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ رہ سکتے ہیں جہاں پہ صرف لینڈ ہے، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، تو آپ چوز کریں گے، آپٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے جی میں یہاں اپنا گھر بنا کے رہ سکتا ہوں. اور گھر بنانے کے لیے بھی ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی اس اسٹینڈرڈ کا گھر بنانا ہے. آپ کے وٹ ایور مٹیریل یو ہیو، وٹ ایور فیسلٹیز اور وٹ ایور منی یو ہیو، آپ اس میں اپنا ایک شیلٹر بنائیے اور یہاں رہنا سٹارٹ کیجیے. تو اس طرح ایک جو میں نے پہلے بات کی کہ اصل مسئلہ ہمارے ہاؤسنگ میں کیا ہے کہ ٹارگیٹنگ پراپر نہیں ہے. یعنی وہ جو لو انکم کے لیے بھی ہم اسکیم بناتے ہیں وہ بھی مڈل اور ہائی انکم کے پاس چلی جاتی ہے یا بزنس میں چلی جاتی ہے. تو خدا کی بستی کا آئیڈیا یہ ہے کہ ٹارگیٹنگ پراپر ہو، ان لوگوں کو ہو جو واقعی جن کو گھر کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود آئیں گے، فیملی سمیت وہاں رہیں گے گھر بنا کے. Within 45 days they will start living there after residing in the reception area. ریسیپشن ایریا میں وہ 15 دن رہیں، مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، اور اس دوران دے ڈیسائیڈ کہ وہ وہاں رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. پھر وہ جب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں، تو پھر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی جو پلاٹ ہم ایک 3 مرلے کا بناتے ہیں
اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک کاسٹ جو ہے نا وہ پرائس بنا لیتے ہیں کہ اس کی کاسٹ آف لینڈ یہ ہے اور ڈیولپمنٹ پہ اتنے پیسے خرچ ہوں گے. لائک لاہور کی میں آپ کو کراچی کی مثال دیتا ہوں. کراچی میں ہمارا جو پلاٹ تھا اس کی ٹوٹل پرائس جو تھی وہ کوئی 40,000 کے قریب تھی, اور بٹ اٹ واز گیون ان 99 اینڈ 2000. جو لاہور میں ہم نے پلاٹس ڈیولپ کیے تو اس کی ٹوٹل پرائس جو تھی وہ 80,000 روپیز تھی. 80,000 میں سے 20,000 آپ نے کاسٹ آف لینڈ پے کرنی ہے اپ فرنٹ, اور 1,000 روپیز آپ نے پر منتھ دینے ہیں اور وہاں پہ رہنا ہے 5 سال تک کے لیے. آپ کے اوپر شرط ہے کہ آپ نے 5 سال وہاں رہنا ہے, آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے, آپ نے اس کو کرائے پہ نہیں دینا ہے, آپ نے اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہے, آپ کو خود وہاں فیملی سمیت رہنا پڑے گا. تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو کہ پراپر ٹارگیٹنگ کر دیتی ہے ان لوگوں کو جو واقعی گھر کے ضرورت مند ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ افورڈیبل بھی ہے. یعنی ہم نے اصل میں کیا کیا ہے اس ماڈل میں کہ ہم نے انبنڈل کر دیا کاسٹ آف لینڈ اور ڈیولپمنٹ چارجز کو, کہ immediately you will have to pay cost of land only, and after that you will pay development charges in monthly installments, and with those funds we develop all the facilities incrementally. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہی مرضی سے سیلف ہیلپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ماڈل پہ آپ لگتا ہے لوگوں کو پہلے ہم نے سورج بنانا ہے, پہلے ہم نے گلی بنانی ہے, ہم نے نالی بنانی ہے, واٹ ایور, تو انہی کی مرضی سے وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اور ودن say if it is a project of 5 years, but within 5 years a beautiful housing scheme like any other scheme. مطلب ہماری جو خدا کی بستی جو اسکیم ہے لاہور میں ہے تو اسے لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں, سول سروسز اکیڈمی کے آفیسرز آتے ہیں, باقی مختلف. ایک میں آپ کو بس ایک کمنٹ سنانے چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا تو وہ پہلے بیریا ٹاؤن گیا, اس کے بعد وہ خدا کی بستی آیا. تو ایک جو تھا وہ لڑکا جو پروبیشنر تھا یا جو بھی ٹرینی تھا سول سروسز اکیڈمی میں, اس نے ایک کمنٹ کیا تو مجھے اچھا لگا. اس نے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے تو غریبوں کا بیریا ٹاؤن بنا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنی اچھی وہ اسکیم ہے, پراپر پلانڈ ہے, لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اسکیم بنا دینا کوئی کام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسکیمیں بن جاتی ہیں, اصل مسئلہ ہوتا ہے مینٹیننس کا, کہ وہ سروسز جو بنی ہیں وہ مینٹین بھی رہیں. تو یہ ہم نے لاہور میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ہم منتھلی مینٹیننس چارجز کی بھی پے کرنے کی عادت ڈالی, اور منتھلی وہ 200 روپیز مینٹیننس چارجز بھی دیتے ہیں, اور ان کی اپنی ہی سوسائٹی ہے, ان کی اپنی ہی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اس سارے سیٹ اپ کو رن بھی کر رہی ہے. یعنی وہاں پہ سالڈ ویسٹ پراپرلی کلیکٹ ہوتا ہے, وہاں پہ سویج جو ہے وہ پراپرلی چلتا ہے, روڈز بنے ہوئے ہیں, پارکس بنے ہوئے ہیں, اینڈ دے مینٹین اٹ دیم سیلف. تو یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ جسے دیکھنے سے ہی دکھا کے سمجھایا جا سکتا ہے, میں زبانی شاید اس کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک, سو نائس آف یو راشد صاحب, آپ نے بہت اچھی طرح بتایا. اگر کوئی اور کسی کا کوئی اور کویسچن ہو, اگر کوئی کرنا چاہے تو جی. خرم فرید صاحب پلیز آپ بھی ایڈ کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. جو سیشن ہے تسنیم صدیقی صاحب کے ٹریبیوٹ پہ, آئی تھنک جسٹ دا بیسٹ تھنگ. نارملی پاکستان میں ہمارے جو وہ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ, وہ ان کو ہم یاد نہیں رکھتے. ہیروز جو ہوتے ہیں نا, تو ان کو ہم یاد نہیں رکھتے. تو اس والے سے یہ کہ اٹس اے گڈ اسٹیپ. اور دوسرا یہ کہ جو ان کی سروسز ہیں ان کو ہم اکنالج کر رہے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی جو ادھر چیئرمین ہے پنجاب میں کالا شکاکو میں جہاں پہ خدا کی بستی بنی ہے, تو ایک جوائنٹ وزٹ رکھیں ہم سارے وہاں پہ, اور جتنے لوگ آج شامل ہو سکے ہیں اور جو مزید بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں وہ جا کے دیکھیں, تاکہ جو ایک ریئل پروجیکٹ, لائیو پروجیکٹ, ایسی ایگزامپل جو کہ آلریڈی اسٹیبلش ہو گئی ہے, اس کو ہم دیکھیں رادر کہ لوگوں کو ہم پیتھیٹک قسم کی ایگزامپل دے رہے ہیں. اربن سپرال ہمارے سٹیز میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, ایگریکلچر اتنی زیادہ بن رہی ہے کہ ہم ڈیولپرز جو ہیں ان کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, دے آر میکنگ ہیوج سم آف منی, اور اس سے ہاؤسنگ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہوتے. تو اگر لوگ اس کو جا کے دیکھیں
तो दे विल स्टार्ट, हमारे माशाल्लाह इतना ज़्यादा पोटेंशियल है लोगों में, व्हेन दे सी एन एग्जांपल तो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो जाके देखें, ताकि इसमें लोगों को एक विजन मिले और जो हाउसिंग का एक सीरियस इशू है हमारे मुल्क में वो हम उसको एमिकेबली रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू। बहुत अच्छी तजवीज़ है जनाब और मोस्ट वेलकम। आप तशरीफ लाएं, बाकी लोग आएँ, हम जब आप कहेंगे हम जनाब अरेंज करेंगे विजिट को और आप देखेंगे खुद अपनी आंखों से कि ये जो काम हुआ है वो कैसा काम है। ठीक है जी, so nice of you, thank you खुरम साहब। someone else, एक और माइक अनम्यूट हो रहा था वो। थैंक यू जी, थैंक यू। एक्चुअली ये था कि डॉक्टर नदीम ने पहले भी हमें ये कहते थे कि we should always value those who have contributed to the society और for the next generations to come। ये बहुत इजी है कि अगर वो पिछलों की जो हर्डल्स जो उन्होंने फेस किए हैं अगर वो ठीक तरह से उन्हें पढ़ लें, और जैसा कि वेस्टर्न लिटरेचर हम ज़्यादातर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है उसको हम छोड़ के अगर देखें कि जो हमारा अपना हमने जिस तरह हमने काम किया है और जो काम रिजल्ट लेके आया है अगर हम उसे भी देखें तो हम उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं और उससे आगे जा सकते हैं, ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हम वो काम फिर से करना शुरू कर दें। So with these words, I would like to conclude the session. We are very thankful and we hope for the best कि Allah Ta'ala उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, and Rashid Saab and other people who are associated with him would take his mission forward और वो और बेहतर तरीके से इसको आगे लेके जा सकें। And being at PIDE, we would always, our doors are open कि हम किस तरह contribute कर सकते हैं इसके लिए। जो कोई भी हो, अगर जिस तरह के अभी खुरम साहब ने कहा है कि इसको और बेहतर तरीके से कुछ करना चाहिए इसके ऊपर, we would try our best कि हम इसके ऊपर भी कुछ काम कर सकें। थैंक यू। विद दीज वर्ड, थैंक यू एवरीवन जो आए और अल्लाह हाफिज।